अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने एक वीडियो दिया 9 अक्टूबर 2020 को। बल्कि मैं ये बता दूं कि ये डेट इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सालों बाद अगर कोई शख्स ये वीडियो सुने तो वो पिछला वीडियो भी लाजमी सुने। ये मौजू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कल का टॉपिक ये था कि रद्द अमल की क्या नफ्सियात है, इंसान और उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो सिचुएशंस हैं, क्या इंसान उसका पाबंद है कि वो क्या उसी तरह का अमल करेगा जिस तरह की उसकी ज़िंदगी में कोई भी जो है वो सिचुएशन हैपन हुई है। तो इस पर कल हमने डिस्कशन की, रज़ाक साहब भी थे उसमें, तो इन्होंने एक उस पर आगे सवाल किया है। तो आज हम दोबारा उसी मौजू को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल सर बात ऐसे है कि हर इंसान के अंदर एक ज़ाविया नज़र तरतीब पाता है। वो किस तरह पाता है इस पर एक अलग वीडियो बनेगा। हर इंसान के अंदर एक ज़र्फ़ जो है वो बनता है, जो चीज़ों को देखते ही उनसे अपनी मर्ज़ी के मीनिंग लेते हैं। इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में किसी पैदा होने वाली सिचुएशन, किसी भी तरह का जो है वो होने वाला इंसिडेंट या किसी भी तरह के मंज़र से सिर्फ मीनिंग रिसीव नहीं करता, बल्कि उन सिचुएशंस को, उन इंसिडेंट्स को, उन मनाज़िर को अपने शऊर मुताबिक उनमें मीनिंग भरता भी है। मतलब इंसान ऐसी चीज़ है जिसके आगे ऑब्जेक्ट मजबूर है कि जो ये उससे चीज़ लेना चाहे वो इसे यही बताए, चाहे वो उसके पास उस वक्त हो या ना हो। ऑब्जेक्ट मीन जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, सब्जेक्ट, ये मतलब फ़लसफ़े की दो, इन देखने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे और जो शय देखी जा रही है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इंसान मीनिंग को सिर्फ रिसीव ही नहीं करता, बल्कि वो अपने बाहर की चीज़ों में मीनिंग जनरेट करता है, मीनिंग क्रिएट करता है। अब कैसे करता है, हम इसके लिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी में इसका किस तरह अमल दखल है। एक शख्स है जिसके सामने एक गुलाब का फूल है। अच्छा, अगर वो शख्स बॉटनी पढ़ा हुआ है तो वो उसमें मीनिंग उंडेल देगा। समझ लें गुलाब एक गिलास है जिसमें उसने अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो पानी भर देना है, कि उससे गुलाब जो इन्फॉर्मेशन देगा वो बॉटनी से रिलेटेड होगी। अच्छा, अगर कोई शायर देखता है तो उसे वो मीनिंग देगा जो कि एक शायर को देने चाहिए। अच्छा, अब आगे शायर की टाइप बिलफर्ज बदल गई। मीर तकी मीर ने अगर देखा है तो उससे कोई और मीनिंग लिया है कि नाज की तेरे लब की क्या कहिए, एक पंखड़ी गुलाब की सी है। किसी उदास शायर ने देखा तो उसने उस पर जो है ना वो शबनम देखी, तो उसने कहा कि चमन में बा खुदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने। मसलन रात शायद रोती रही है और उसके आंसू जो हैं ये फूल पर देखें। अब बिलफर्ज इकबाल देखता है तो वो उससे और मीनिंग लेगा। वो क्या मीनिंग, मतलब बहुत सारी शायरी है जो उनकी जिसमें गुलाब का ज़िक्र है, या हम शबनम की साथ बात कर लेते हैं कि फूल की पत्ती पर शबनम का मोती रख गई बादे सुबह और फिर उसको चमकाती है सूरज की किरण। मतलब जिस तरह का आपका माइंडसेट है, जिस तनाजुर से आप चीज़ को देख रहे हैं, जिस ज़ाविया नज़र से आप देख रहे हैं, जिस अंदाज़े नज़र से आप चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ पाबंद है, वो सिचुएशन पाबंद है, वो इवेंट इंसिडेंट पाबंद है कि वो आपको उसी तरह का मीनिंग दे। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं जी मैं सिचुएशन का पाबंद हूँ, इसका मतलब उसकी अभी ग्रोथ छोटी है, कि वो उसका जहन सिचुएशन के नीचे दब जाता है। बड़ा जहन या सही ग्रोथ वाला जहन वो होता है जो सिचुएशन का सामना करता है तो उस पर अपना हुक्म लगाता है और उससे अपनी मर्ज़ी का, जैसे सिचुएशन का गला घूंट कर वो अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन उससे उलवा लेता है। तो हमारी ज़िंदगियों में इसका बड़ा अमल दखल है। हमारा हर रवैया दरअसल हमारे उस सिचुएशन को देखने की ज़ाविये की प्रोडक्ट है। जो आपका ज़ाविया नज़र है किसी शय के बारे में बना हुआ, आप उस ज़ाविया नज़र से उस चीज़ को देखेंगे, वो चीज़ आपको वैसी की वैसी नज़र आएगी जैसी कि आप उसे देखना चाहते हैं।
اور پھر کیا ہوگا کہ آپ اس مطابق اس سے جو ہے وہ ایک فیلنگ لیں گے، وہ فیلنگ وجہ بنے گی آپ کے ایٹیٹیوڈ کی۔ یعنی ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ باہر کا ایونٹ پلس میرے اندر کی کانشسنس کا اس پر حکم، یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کا رویہ پیدا کرتی ہے۔ اگر ہمیں کسی کا رویہ بدلنا ہے تو پہلے ہمیں اس کا تناظر بدلنا پڑے گا، اس کا پوائنٹ آف ویو بدلنا پڑے گا، سچویشن نہیں بدلنا ہوتی۔ سچویشن مطلب یہ کائنات کی ساری چیزیں سچویشن یہی رہیں گی، بس اس بندے کا تناظر بدل دو تو مکمل بات بدل جاتی۔ اب اس کا ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہے ہماری اسلامک ہسٹری میں، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ کہ کفار کے بارے میں تو عام روٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس یا ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اب یہاں وہ فزیکل انگلیاں شاید نہ ڈالتے ہوں، بلکہ ان کا قرآن کے بارے میں تناظر اس طرح کا ہے کہ انہیں قرآن سنایا بھی جائے تو وہ والے میننگ نہیں لے پاتے جو اس سے لینے چاہیے۔ حضرت عمر نے مطلب کیا ہوا کہ ان کے سامنے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ایک نفرت کا رویہ پالا ہوا ہے، لیکن وہ ہوا ایسے ہے کہ وہ جا رہے ہیں، انہیں نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے درمیان ایک واقعہ آیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا آپ کی بہن اور بہنوئی مان لے آئیں، پہلے تو ان سے نمٹو نا، اگلی باتیں پھر کرنا۔ وہ وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ سنا ہے۔ اب انہوں نے سنا پیور تناظر سے ہے۔ جب انہوں نے سنا ہے تو قرآن نے انہیں ایسے میننگ دیے ہیں کہ جس سے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا تناظر بدل گیا ہے۔ وہی شخصیت جو پہلے انہیں مطلب اتنی مطلب ان سے نفرت کر رہے تھے کہ قتل کرنے جا رہے تھے، وہی تلوار، وہی شخصیت، وہی دن، وہی زمانہ ہے، لیکن ان کا تناظر بدل چکا ہے۔ تو اب ان کے محافظ بن چکے ہیں کہ جس دن آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ نے یہ اعلان کروایا کہ اب کعبے میں اذان دی جا سکتی، تو جو قاتل ہوتا ہے وہ محافظ بن سکتا ہے اگر اس کا چیزوں کو دیکھنے کا ہم تناظر بدل لیں، چیزیں نہیں بدلیں، چیزوں کو دیکھنے کا تناظر بدل جائیں۔ خیر، اسی طرح ہماری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے تناظر پہ ہیں، ہمارے ڈرامے، ہماری کہاوتیں، ہماری جو مطلب ایک سوسائٹی کی مطلب جو ہوتی نا دانش، وہ یہ ساری ان کا تناظر بناتی ہیں۔ ساس کا کہ بہو اچھی نہیں ہوتی، بہو کا کہ ساس اچھی نہیں ہوتی، لطیفے وہ مائنڈ سیٹ ان کا بن جاتا ہے، جس سے نا وہ کوئی سچویشن ہو جائے تو کیونکہ میننگ تو وہ پہلے سے اندر لیے پھر رہی، وہ سچویشن میں وہ میننگ ڈال کے تو اس سے وہ اگلا ایک بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح زندگی میں بڑے واقعات، میری زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر گیا تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ آج یہاں پر ڈاکیہ آیا تھا اور وہ ایک گاڑی کی چالان کی جو ہے نا وہ پرچی لے آیا تھا جو لاہور میں ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو لاہور میں کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ آپ کے نام پہ ہی تھی پرچی، تو آپ نے تو وہاں پر جو ہے نا وہ چالان کروایا۔ میری والدہ صاحبہ بہت پریشان تھیں، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے نام پر کسی نے 2 نمبر گاڑی کروائی ہوئی ہے، اس پہ وارداتیں کرتا ہوگا تو یہ میرا بیٹا پھنس جائے گا اس میں۔ اچھا، میرے بھائی بڑے مطلب کہ مجھے نا مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے کہ اس کا ایک فوٹو آیا تھا اور اس میں ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ مطلب جیسے مجھے کہنا چاہ رہے تھے ہمیں بڑا سمجھاتے ہو اور یہاں پر ہمیں یہ کہہ کر کہ میں ٹریننگ کروانے جا رہا ہوں تو وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہو۔ اچھا، میں آگے جو ہے گیا ہوں تو میری بیوی نے اپنا سامان باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ وہ جیسے ہی آتا ہے تو میں نے اسے اللہ حافظ کہہ کے جانا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ میں بڑا پریشان کیونکہ ایسا تو کچھ زندگی میں تھا نہیں، تو میں نے اس پر نا تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جو ڈاکیہ تھا وہ سب سے زیادہ اس علاقے میں میرے گھر آتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں رسالے آنا ہوتے ہیں، میں نے آن لائن کتابیں منگوانی ہوتی ہیں، اس طرح اس کا سب سے زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔
اچھا، اس نے میرے کچھ ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیے ہوئے تھے اور انٹرنیٹ پر بھی مجھے وہ سن چکا تھا، تو وہ نا مجھے پسند کرتا تھا۔ اچھا، ہوا کیا کہ جب اس کے سامنے وہ چالان کی پرچی آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے پڑی کون سا علاقہ ہے، تو وہ لکھا ہوا تھا وہ جو میرا ہے۔ تو جیسے ہی اس کے ذہن میں علاقہ گیا تو سب سے زیادہ وہ علاقہ ایسوسیٹ تھا میرے ساتھ، تو اس کے ذہن میں آ گیا۔ تو جیسے ہی اس نے نام پر غور کیا تو اسے لگا نثار لکھا ہوا، اور وہ پرچی لے کے میرے گھر آ گیا۔ جب میں نے تحقیق کی تو وہ ناصر لکھا ہوا تھا۔ اب ناصر میرے گاؤں کا ایک جو ہے وہ فوج میں، مطلب میرا وہ کلاس فیلو بھی تھا، میرا دوست بھی تھا، وہ ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور رہتا ہے۔ اب اس ایک تناظر کی وجہ سے اگر میں تحقیق نہ کرتا تو میری تو پوری زندگی بگڑ سکتی تھی۔ میرا ہمیشہ کے لیے اپنے بھائیوں کے سامنے کریکٹر مطلب کہ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ تو ایک تناظر آپ کی زندگی کی مکمل شکل بدل سکتا ہے۔ اس لیے بلکہ قرآن پاک میں کہ یہی وہ دنیا ہے جس میں کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے طالب۔ دیکھیں مناظر ایک ہیں، چیزیں سب ایک طرح کی ہیں، لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ رہ کر جو ہے وہ جنت کما رہے ہیں، اسی دنیا میں کچھ لوگ رہ کر جہنم کما رہے ہیں۔ ایک ہی طرح کے ہونے والے واقعہ سے لوگ مختلف میننگ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہم دو فلموں کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک فلم ہے دیوداس، وہ ایک لڑکی اور لڑکے کا آپس میں چکر ہے اور وہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ اب انسیڈنٹ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی۔ ایک مووی ہے دھڑکن، اس میں انسیڈنٹ یہی ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کا چکر ہے، لڑکی کی شادی ہو گئی۔ اب انسیڈنٹ سیم ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ دیوداس مووی کا جو شخص ہے اس نے میننگ کچھ ایسا لیا ہے کہ وہ ایک مستقل شرابی بن گیا ہے، اور جو دھڑکن مووی کا ہے وہ ایکٹر، اس نے اس سے میننگ یہ لیا ہے کہ وہ بہت امیر ہو گیا۔ اب انسیڈنٹ سیم ہے، اس انسیڈنٹ کو ریسیو کر کے اس میں سے میننگ انہوں نے ایک دوسرے کے اپوزٹ لے لیے۔ تو آپ کی وہ جو ہے نا چیزوں کو دیکھنے والی مطلب کہ نظر، اس پر کام کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اپنا تناظر اگر ہم بدل لیں تو ہماری زندگی کا مکمل رویہ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح بابا جی واصف علی واصف وہ کہتے ہیں کہ اگر نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مووی تھی پی کے، اس میں ایک لڑکی ہے، لڑکا ہے، وہ ایک جگہ جا کے شادی کرنے والے ہیں۔ شادی کے ایک دن پہلے اس لڑکی کو اس کا ایک جو مذہبی پیشوا ہے وہ اس لڑکے کی قوم کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا ہے، جس سے اس کا ایک تناظر بن جاتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے، سچویشن یہ بنتی ہے کہ لڑکا دیر سے مطلب وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کیونکہ وہ اس تناظر سے دیکھ رہی تھی تو وہ یہ سمجھتی ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ دھوکے باز تھا، اس نے آنا ہی نہیں۔ اچھا، بہت سالوں بعد اس کی زندگی میں ایک اور شخص آیا جس نے اس سچویشن کو دیکھنے کا تناظر بدلا، تو اسی سچویشن میں اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو ٹھیک تھا۔ اب سچویشن سیم تھی، جب تناظر بدلا تو اس کا سارا مطلب ہی بدل گیا بات کا۔ تو ہمیں اپنے جو بھی اسے نا فلسفے میں کہتے ہیں سبجیکٹیوزم، سبجیکٹ اپنی مرضی کے میننگ لے رہا ہے، مطلب ایک ہی سچویشن میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے، ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ایک ہی چیز سے مختلف میننگ لے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اس لیے ناکام ہو گیا کہ اور کوئی اس میں کامیاب کبھی نہیں ہوا، اور کوئی شخص صرف اس لیے کامیاب ہوا کہ اس میں پہلے تو کبھی کوئی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں نہ وہ مثال بن کے دکھا دوں۔ تو ہمیں اپنے تناظر پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جتنی نفرتیں ہیں، جتنی محبتیں ہیں، شاید ہمارا تناظر بدل دیا جائے تو وہ مکمل الٹ جائیں، جو ہمیں چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ بری لگنے لگ جائیں گی۔ جیسے کسی کے جسم پر انجیکشن لگنا، یہی عبدالرزاق جب 3 سال کا تھا تو وہی انجیکشن لگتا تھا تو پورا محلہ جانتا تھا کہ آج عبدالرزاق کو انجیکشن لگا ہے۔
اچھا بال کٹوانا، 3 سال کی عمر میں اسی عبدالرزاق کے جب جو ہے وہ بال کٹوائے جاتے تھے تو وہ پورا محلہ دیکھتا تھا۔ نہانا، مطلب ہمارے گاؤں کی جو سچویشن رہی ہے 6 مہینے نہاتے ہی نہیں تھے، یہی عبدالرزاق تھا، وہی نانا تھا، اور جس دن نہلایا جاتا تھا اچھی بھلی جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ دھلائی ہوتی تھی پہلے، اور پھر مطلب کہ نہلایا جاتا تھا۔ دھلائی مطلب کہ جوتوں کے ساتھ۔ اچھا آج وہی انجیکشن ہے کہ وہی عبدالرزاق ہے لیکن تناظر بڑا ہو گیا ہے، زاویہ نظر بلند ہو چکا ہے، شعور گروتھ پا چکا ہے۔ وہ جب اس کے سامنے انجیکشن ہے وہ اپنا بازو کھول کے خود ایسے کر جی لگائیں جی، اس وقت انجیکشن آپ کے لیے تکلیف تھا، آج انجیکشن آپ کے لیے علاج ہے۔ سچویشن ایک ہے، عمل ایک ہے، اس سے آپ 2 مختلف انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں۔ اسی طرح آج جو مطلب لڑکا کسی افیئر میں ہے یا لو میرج کے چکر میں گھر والوں کو چھوڑے بیٹھا ہے، کچھ سالوں بعد وہ کہے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آج کئی بار ان باتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے جن پر میں زندگی میں رویا تھا کہ یار میں کن باتوں پہ رو رہا۔ جیسے ہم آج بھی ہنس کے کہتے ہیں کہ جی چھوٹے ہوتے نا میرا ایک کھلونا ٹوٹ گیا تھا میں روتا رہا تھا۔ آج ہم جن باتوں پہ رو رہے ہیں شاید کل جب ہمارا تناظر بدل چکا ہو تو ہم اس پہ ہنس رہے ہوں۔ تو ساری بات تناظر کی۔ اب اس میں ایک اور بات، یہ مطلب تھوڑی علمی لیول پر وسیع بات ہے، تاریخ۔ ہم نے اپنی اسلامی اور ملی تاریخ سے بہت متنفر ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہسٹورین کا تناظر دشمن کا تھا۔ ہمارے پاس جتنی ہسٹری ہے وہ ہمارے دشمنوں نے لکھی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر انگریز قائد اعظم کو دیکھے گا تو وہ اسے ہیرو کی شکل میں نہیں ویلن کے تناظر سے دیکھے گا، کیونکہ اس نے ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا تھا۔ تو ہمیں اگر اپنا تناظر بدل لیں تو ہماری مکمل زندگی، ہمارا تاریخی شعور، ہمارا بیہیویئر، ایون ہماری تعلیم، وہ مطلب کہ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ، بلکہ ہم نے سبھی نے کہانی پڑھی ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، سست مگر مستقل مزاج دوڑ جیتتا ہے۔ میں آج اسے دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ جملہ ادھورا ہے، ساتھ لکھنا چاہیے اگر تیز رفتار سو جائے تو۔ بالکل ایک وقت تھا کہ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کیسی کہانی ہے، آج جب تناظر بڑا ہو چکا ہے تو ہمیں اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح والدین کا تناظر اور ہوتا ہے، اولاد کا تناظر اور ہوتا ہے۔ بابا جی واصف علی واصف نے ایک کہانی سنائی ہے کہ ایک بچہ تھا اور اس نے ایک دن اپنے والدین کو یہ گفتگو کرتے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کیا کریں، روزگار ٹھیک نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو اس بچے نے سوچا کہ مجھے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہیے۔ اب وہ اگلے دن کام پر چلے گیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ گلا گھونٹ کے مار دیا اور خود پھانسی لے لی۔ اب یہ اس کا تو حل ہے، لیکن والدین کے تناظر سے یہ بہت بڑا درد ہے۔ تو ہمارا جب تناظر بدلتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ہمارے لیے چیزوں کے مکمل میننگ ہی بدل جاتے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایک سچویشن آئی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا ہے، تو ان کے آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کا نقصان کر دیا۔ اچھا وہ خیر آگے بھی کچھ واقعات ہوئے، تو جب اس شخصیت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے اس لیے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ کھڑا تھا جسے جنگ کے لیے کشتیاں چاہیے تھی، اور وہ ہر اس کشتی کو جو ہے وہ چھین رہا تھا جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، تو میں نے ایک عیب جو ہے وہ اس میں پیدا کر کے جو ہے نا وہ ان کی کشتی بچا۔ اچھا جیسے ہی تناظر بدلا، پہلے وہ جس شے کو نقصان سمجھ کر اس کی مطلب کہ نہ مخالفت کر رہے تھے، اب وہ اسی شے کو فائدہ سمجھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ سچویشن ایک ہے، تناظر بدل جائے تو اس کے ساتھ آپ کا مکمل رویہ بدل جاتا ہے۔ کسی شخص کا، اپنا یا کسی شخص کا، اگر تناظر بدل دیا جائے تو اس کی زندگی کی اونچ نیچ، اس کی نفرت محبت، اس کا لگاؤ، اس کا کھنچاؤ، اس کی مطلب دل لگی، اس کی جو ہے نا
وہ کسی کو اگنور کر رہا ہے، یہ سب کچھ بدل کے رکھ دے۔ ایک اور مطلب کہ اس پہ لا تعداد واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری کلاس میں ہی تھا یہ واقعہ، کہ ایک بڑھیا ہے جو کہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک وہ سمجھتی کہ جادوگر آیا ہوا ہے، اسے جیسے ہی کوئی شخص دیکھتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی مدد کی ہے، اور وہ جہاں جانا چاہتی ہے اسے وہاں پر چھوڑ کے آئے ہیں، رستے میں باتیں ہوتی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے مڑ رہے ہیں واپس، تو اس بڑھیا نے تعارف پوچھا تو آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے ڈر سے تم وہ مکہ چھوڑ کے آئی ہو۔ اچھا، اس بڑھیا نے کہا اگر تم وہی ہو تو تم جو کہتے ہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مطلب اسلام پہ آ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہی بات اسے پہلے پتہ ہوتی تو اس کا تناظر، کیونکہ یہ ہونا تھا کہ وہ نا جادوگر ہے اور لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا، اس نے مدد کو بھی پھنسانے کا ایک طریقہ سمجھنا تھا۔ تو آپ کا جو تناظر ہے وہ چیز کی پوری شکل بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اپنے تناظر پر غور کرنا چاہیے، یہ سوچ سمجھ کے بنوانا چاہیے۔ ہمارا اصل میں تناظر بن رہا ہے لاشعوری میں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا چیزوں کے بارے میں اس وقت جو رویہ ہے وہ کیوں ہے۔ اگر ہماری تعلیم بدلی جائے، ہمارا لٹریچر بدلا جائے، ہمارا جناب یہ جو ہے نا میڈیا کا وہ ایک مطلب کہ پورا کنٹینٹ بدلا جائے، تو ہم پھر اور شخصیات بن جائیں گے۔ اس پر مزید بہت ساری باتیں ہیں، جو کہ ویڈیو بھی لمبا ہو رہا ہے، جو کہ لوگوں کا بھی نا فکری سپین یا توجہ کا جو سپین ہے نا وہ بڑا کم ہے۔ تو اس پر ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اس سے آگے کیا موضوعات نکلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔